प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रशीद सर उर्दू यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। 8वीं जमात के बहरिस्तान उर्दू का ये दूसरा सबक है काहिली। इस मज़मून को सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। इससे पहले कि मैं काहिली सबक आपके सामने पढ़ूँगा, ज़रूरी समझता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैं चंद बातें बताना चाहता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने बड़े बड़े उलमा से अरबी, फ़ारसी और कुरान मजीद का इल्म हासिल किया। जब उनके वालिद का इंतकाल होता है तो इसके बाद फिर मुलाजमत का आगाज़ ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में करते हैं। हेड क्लर्क से शुरुआत करके आप जज के आला ओहदे तक पहुंचते हैं। इन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से कायम की, जिसका मकसद अंग्रेज़ों की मुस्तनद किताबों का उर्दू में तर्जुमा करना था, ताकि उर्दू दां तबके में मगरबी उलूम की रोशनी पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो अरबिक कॉलेज कायम किया, जो फिर तरक्की करते करते यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंच गया। इसके अलावा उन्होंने तहज़ीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला भी जारी किया। सर सैयद अहमद ख़ान एक मुफक्किर, मुसल्ह और अलापाए के अदीब थे। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में इखलाकियात पर, दीनियात पर और तारीख़ पर लिखा। उन्होंने चंद किताबें भी लिखी हैं, जिनमें आसारुस सनादीद, जलाउल कुलूब, तबीनुल इखलाक वगैरह का तबीनुल कलाम वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। उनका इंतकाल अलीगढ़ में 1898 ईस्वी में होता है। तो ये इसकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात थी। इसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है। सवाल यह है कि काहिली क्या है। काहिली जो है ये सुस्ती है। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँवों से मेहनत न करना, काम काज और मेहनत व मजदूरी में चुस्ती न करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहिली है। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिल्ली कुआ हो गए इरादे की कुव्वत, अज़म, हौसला को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। इन्हें आमतौर पर लोग उसी को काहिली समझते हैं कि कोई अपने हाथ पाँव से काम न करे, वो कोई काम ठीक ढंग से अंजाम न दे, वो मेहनत व मशक्क़त न करें। तो आमतौर पर लोग इसी को काहिली समझते हैं। मगर सबसे बड़ी काहिली जो है वो है इरादे की कुव्वत। जब इन्हें इंसान अपने दिल से सोचना छोड़े, अपने इरादे को काम में न लाए, अज़्म और हौसला इसको बेकार छोड़े, तो ये सबसे बड़ी काहिली है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। अब यहाँ पर रोटी कमाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो इंसान को अपना वक्त सर्फ करना होता है, दूसरे इसको हाथ पाँव से मेहनत करनी पड़ती है। और रोटी पैदा करना और रोटी भरना एक ऐसी चीज़ है कि बमजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है। अब चूँकि इंसान को अगर रोटी खाने की, खाना खाने की या चावल खाने की ज़रूरत न पड़े, तो इंसान मेहनत व मशक्क़त ही न करे। लिहाजा उसको पेट भरने के लिए तो मेहनत मशक्क़त ज़रूरी करनी पड़ती है और हाथ पाँव की काहिली छोड़ी जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी, इन्हें तबीयत सानी कहते हैं, पुख्ता आदत को हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, वो अपने दिल्ली कुआ को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जब वो सुबह घर से निकलते हैं और दिन भर मेहनत और मशक्क़त करते हैं,
اور زندگی گزارنے کا سامان حاصل کرنے کے لیے جو ان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یہ ان کی پختہ عادت بھی بن جاتی ہے، تو ایسے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ جو اپنے ارادے کی قوت کو چھوڑے تو وہ بالکل پھر کاہل بھی، یعنی سست بھی، اور ان میں حیوانی خصلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوہ کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل کہتے ہیں یہاں پر، اگر ہم مثال بھی یا مانند بھی، یا اسی طرح انہیں وہ انسان بھی مثل یعنی مانند ہو بہو، ہاں، اور حیوانوں کا کہ ایک حیوان ہے، اور جبکہ اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت ہو گیا یعنی عادت میں پڑ جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنی اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، لیکن ان میں مشکل سے ہی آپ کو ایسے طالب علم ملیں گے جو اپنی تعلیم کو انہیں جو وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں اپنی عقل بھی، سوچ بھی لڑاتے ہیں۔ یہ بہت کم تعداد آپ کو ایسے ملے گی۔ تو اگر انسان اگر صرف یہ عارضی ضرورتیں جو ہیں اس کو کھانے پینے کی، یہ تو انسان کی عارضی ضرورت ہے، تو اگر انسان صرف اسی کا منتظر ہے کسی طریقے سے مجھے روزی روٹی حاصل ہو جائے، تو لازمی بات ہے وہ اپنے دلی قوت، جو سوچنے کی قوت کو، ارادے کی قوت کو وہ پھر بیکار ڈال دے، تو لازمی بات ہے وہ پھر کاہل بھی بن جاتا ہے اور وحشی بھی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وائلڈ اینیمل جو ہوتے ہیں، اگر کوئی آدم زاد وہاں پر جائے تو لازمی بات ہے وہ اس کو چیر پھاڑیں گے۔ تو چونکہ انسان جو ہے یہ بھی حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے، انہیں چونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے مین از اے سوشل اینیمل، ایک اعتبار سے چونکہ یہ جو جسمانی ہے اس کی حیوانی خصلتیں بھی ہیں، لیکن انسان کو جو اعلیٰ بناتا ہے وہ اس میں جو روح ڈال دی گئی ہے۔ تو ایک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو انسان میں حیوانی خصلت ہے، لیکن اصل میں انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو بہرحال جو اپنے جو جسم ہے وہ روح پر حاوی کر دے تو لازمی بات ہے اس کا جو دلی قوہ ہے، چونکہ جو دلی قوہ ہے ارادے کی قوت ہے، اس کی تحریک جو ہے، حرکت جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس کو پھر کام میں نہیں لائے تو یہی حیوانی خصلتیں جو ہیں، حیوانی عادتیں جو ہیں، چونکہ جس طرح حیوان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں بھی منہ مارتے ہیں تو یہ بھی کہیں بھی منہ مارے، اس کو پھر اخلاقی قید بالکل میں بھی یہ نہیں رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہر انسان پر جو لازم ہے کہ وہ اپنے ارادے کی قوت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور اس کو بالکل بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو، آپ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، اور وہ اپنے دلی قوہ کو بھی بیکار ڈال دے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی ہو گیا یعنی جوا بازی، اور تماش بینی یعنی تماشا دیکھنا کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوہڑ ہم کہتے ہیں بیوقوف کو بھی، جو بدتمیز ہوتا ہے اس کو ہم پھوہڑ کہتے ہیں، تو غیر مہذب جو ہوتا ہے اس کو ہم پھوہڑ کہتے ہیں۔ بد سلیقہ ہو گیا جو بدتمیز ہوتا ہے، تمیز کے بغیر وحشی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پھوہڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ وزادار کہتے ہیں سجیلا کو، یعنی آن و انداز رکھنے، یعنی بہترین انداز رکھنے والا، ہاں، وحشی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ ایسے شخص کا تصور کرو جس کی آمدنی جو ہے، جو انکم ہے اس کے ایکسپینڈیچر کے برابر ہو، یعنی اگر اس کو 10,000 تنخواہ ہے اور 10,000 ہی خرچہ ہے، اس 10,000 کو کمانے میں بھی اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ
وہ اپنے ارادے کی قوت کو کام میں نہیں لاتا ہے، وہ بیکار ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کا کیا حال ہوتا؟ اس کا حال جو یہ ہوگا کہ وہ وحشیانہ شوق، کیونکہ اس کے جو ہیبٹس ہوں گے وہ پھر وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتا ہوگا۔ تو اس کو کون سی چیزیں پھر پسند ہوں گی؟ وہ شراب پینا اس کو پسند ہوگا، مزے دار کھانا پسند ہوگا، وہ جوا بازی میں بھی ملوث ہو سکتا ہے، اور صرف تماش بینی کا، چاہے وہ اس میں سیریلز آتے ہیں یا کرکٹ میچ، باقی چیز انہی چیزوں کا عادی ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں نہ صرف اس میں ہوں گی، جو اس کے دوست وغیرہ ہوں گے ان میں بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو البتہ یہ فرق جو ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بد سلیقہ بھی پھر ہوتا ہے، اور یعنی بدتمیز بھی ہوتا ہے اور بیوقوف بھی۔ یہ بیوقوف وحشی بھی ہوتا ہے اور بدتمیز وحشی بھی ہوتا ہے۔ انہیں جو اگر ہم دیکھیں گے کہ وحشی جانور جو ہیں وہ کسی میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ اچھا ہے یا برا، بلکہ اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک وازادار، یہ بظاہر لگتا ہے کہ اچھے سوٹ بوٹ والا ہے، لیکن اس کی عادتیں جو ہیں وہ وحشیانہ ہوں گی۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے ولایتوں ہو گیا یعنی انگلستان، یورپ وغیرہ میں، اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت کا ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت وحشت پڑنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہوں۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے، انہیں بھروسہ کچھ نہیں ہے۔ نہایت حکیمانہ قول ہے کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، گر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر۔ اب یہاں پر جو سر سید احمد خان ہے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے چونکہ اس زمانے میں جو مضمون لکھا گیا ہے، اس زمانے میں چونکہ ہندوستانیوں کے لیے بہت کم موقع تھے جہاں پر وہ اپنے ارادے یعنی دل کی قوت کو، عقل کی قوت کو کام میں لائے۔ اس کے برعکس جو یورپ والے ہیں، خاص کر انگلینڈ میں رہنے والے، وہاں کے لوگوں کے لیے بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے ارادے کی قوت کو یا عقل کی قوت کو کام میں لائے۔ لہٰذا اس میں بھی شک نہیں ہے کہ انگریزوں نے جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، البتہ اگر وہ بھی یہ محنت کرنا چھوڑیں اور قوت عقلی کو کام میں یا قوت دلی کو کام میں لانا چھوڑ دیں، تو وہ بھی جس طرح ہندوستان کے لوگ وحشت پڑنے کے شکار ہو گئے ہیں، اسی حالت میں وہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال آخر پر جو ہے سر سید احمد خان اپنے وطن کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے ملک میں جو قوت دلی اور قوت عقلی کو جو کام انہیں اس کا موقع نہیں رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ یعنی اگر ہم بیکار رہنا چھوڑ دیں اور کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں اور کوشش کریں نئی نئی چیزیں تخلیق کرنی، نئی نئی چیزیں بنانے کی، علم سے اپنا رشتہ جوڑیں، تو لازمی بات ہے کہ ہم اپنی دلی کو بیکار نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں آج ایسے مواقع نہیں، ہمارے پاس ایسے مواقع نہیں ہیں
جہاں پر ہم اپنے دل کی قوت کو، عقل کی قوت کو کام میں لائیں، تو ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ موقع کیوں حاصل نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ قصور جو ہے یہ دور ہو جائے، یعنی جو ہم نے اپنے یہ جو سستی اپنائی ہے. لہٰذا ہمیں بیکار نہیں رہنا چاہیے، اپنے دل کو بیکار نہ رکھیں، اپنے دماغ کو بیکار نہ رکھیں، کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں اور اس میں چستی دکھائیں. تو اگر ہم اپنے قوم کو بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کاہلی چھوڑنی چاہیے، کہیں کاہلی اور سستی چھوڑنی پڑے گی، اور تبھی ہم اپنے قوم کی بہتری سوچ یعنی بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں. تو کسی نے کیا دانا بات کہی ہے، دانائی کی بات کہی ہے کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، اے بیکار رہنے والے انسان کچھ نہ کچھ کیا کر، کوئی نہ کوئی کام کر، گر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر. اگر آپ کے پاس کام کرنے کے مواقع نہیں ہیں یا آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ کچھ کر سکو، تو پھر بھی دوسرے کو اچھا مشورہ دو. تو اس طریقے سے ہم نے یہ دوسری لیسن کمپلیٹ کی ہے. تو آخر پر میری گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے.